अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तालीमी इनकलाब में आपका मेज़बान मोहम्मद आफ्ताब अलम हाजिर है। आपसे इस प्रोग्राम के अंदर हम शोबे तालीम से वाबस्ता अफराद से गुफ्तगू करते हैं और हम पूरे पंजाब में जाएंगे जहाँ पर किसी भी किस्म की तालीमी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और आपसे इस हवाले से व्यूज़ भी लेंगे, कमेंट्स भी लेंगे आपसे। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास मौजूद हैं ब्रिगेडियर वकार मेहदी साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर नदीम साहब जो माहिर तालीम हैं। हम इस प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे दोनों अहबाब से, आर्मी के हवाले से एजुकेशन में क्या किरदार होना चाहिए और आर्मी अपना क्या किरदार अदा कर सकती है, और नदीम साहब से हम गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त मौजूदा स्कूलों की जो सूरत हाल चल रही है उसके अंदर ये क्या किरदार अदा कर रहे हैं और स्कूल मालकान और स्कूल प्रिंसिपल जो हैं किस कश्मकश में मुब्तला हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आप माशाल्लाह आर्मी से रिटायर्ड हैं एज ए ब्रिगेडियर, एक बहुत बड़ी पोस्ट है और आर्मी एक ऐसा इदारा है जो मुहाफिज समझा जाता है इसके पाकिस्तान का। तो सर आर्मी की लाइफ को आपने कैसा पाया? अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने एक पूरा टेन्योर वहाँ पर गुजारा है, तो आर्मी की लाइफ को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, आर्मी की लाइफ जो है ना वो बहुत डिसिप्लिन्ड है माशाल्लाह। सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि आर्मी की लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड है। आर्मी में डिसिप्लिन को बहुत अहमियत दी जाती है और उसी की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से ही आर्मी, हमारी पाकिस्तान आर्मी इतनी अच्छी है कि आज उसका एक मुल्क के तमाम डिपार्टमेंट्स में एक मकाम है और जो तमाम लोग ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी इस चीज़ के एग्री करते हैं। सर इसमें मैं सवाल ये करूँगा कि आर्मी का जो ये मुकाम है ये एजुकेशन की वजह से है, तो आप समझते हैं कि जो आर्मी एजुकेशन सेक्टर और प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में फ़र्क इसी वजह से है? जी, आर्मी की मैंने आपको बताया ना, जो डिसिप्लिन मेन चीज़ है, उसके बाद ट्रेनिंग आती है। ट्रेनिंग इज़ अगेन वन फॉर्म ऑफ और अनदर फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो जहाँ तक आर्मी का तल्लक है, आर्मी में एजुकेशन को, ट्रेनिंग को और डिसिप्लिन को, इन तीनों चीज़ों को बहुत अहमियत दी जाती है, बहुत इस पे ज़ोर दिया जाता है और उसी वजह से आर्मी का एक मुनफरद मकाम है तमाम शोबों में। कोई भी आप देख लें आर्मी का शोबा, या आर्मी को किसी भी शोबे में मुल्क के या बैरून मुल्क भेजा जाए तो हमेशा आर्मी की परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर बहुत सारे सवालात और उंगलियां उठाई जा रही हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम आर्मी के हवाले कर दिया जाए तो उसमें कुछ मज़ीद बेहतरी आ सकती है? जी, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान की एजुकेशन जो है वो आर्मी कंट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि हम आर्मी के हवाले या आर्मी को हर चीज़, जो चीज़ हम समझें कि मुल्क में ठीक नहीं है तो हम उसमें आर्मी को इन्वॉल्व करें। उसका वक्ती तौर पे तो ठीक है, आप एक सर्जरी कर लेते हैं, एक चीज़ बेहतर कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म यानी कि आप चाहते हैं कि सिविलियन ही इस शोबे को आगे लेकर चलें। सिविलियन जो है ना, जो इस शोबे के लोग हैं वही इसको बेहतर करें। आर्मी सपोर्ट कर सकती है, तमाम जगहों पे करती है, बट एक्चुअली एक्सीलेंस ला सकते हैं आप तमाम डिपार्टमेंट्स को स्ट्रेंथन करके। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब आप माशाल्लाह स्कूल माहिर तालीम भी हैं और काफ़ी अर्से अपने तालीमी इदारे चलाए भी हैं। आजकल आपकी मसरूफियात में हमें पता चला कि बहुत सारे स्कूल्स का विज़िट कर रहे हैं और मोस्टली स्कूलों में जहाँ आप गए वहाँ पे आपने क्या सूरत हाल देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में जो 60% स्कूल्स हैं उनमें से आधे मुझे जानते हैं, आधों को मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे स्कूल्स की मैंने विज़िट्स किए हैं। जो स्कूल ओनर्स हैं वो रियली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं इस वजह से कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब जो हुकूमत ने अनाउंसमेंट की है कि जी हम 7 जून को पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे पंजाब के जो स्कूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, लेकिन उसमें स्कूल्स मालकन ये भी कहते हैं कि जी ये 10 दिन के लिए ओपन करेंगे, 20 दिन के लिए ओपन करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये फिर वो समर वेकेशन हो जाएंगी, उसके बाद फिर कोरोना आ जाएगा। तो क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? तो काफ़ी सारे स्कूल डिप्रेस हो गए हैं और पूरे पाकिस्तान में मेरे सर्वे के मुताबिक जो है ना सर 10 से 20 हज़ार स्कूल बंद हो गए हैं
اور کافی سارے جو سکولز والے مالکان ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ سکولز کو بند کر دیا جائے، کیونکہ سکولز جو وہ لاس میں جا رہے ہیں، جو ان کے آنرز آف دی بلڈنگ ہیں وہ اپنا رینٹ جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سکولز کے مالکان ہیں ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس اگر حوالے سے گورنمنٹ نے اپنا بلڈنگ آنرز جو ہیں ان کو ایک نوٹس جاری کیا تھا کہ وہ اسکول مالکان کو رینٹ کے حوالے سے تنگ نہیں کریں گے، تو کیا اس پر عمل درآمد نہیں کروایا گیا؟ سر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، یہ صرف ایک اورل نوٹس تھا، اگر اس پر عمل درآمد ہوتا تو شاید جو اسکول آنرز سے انہیں کوئی ریلیف مل جاتا، لیکن سر یہ نہیں ہوا۔ سر پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول جو ہے فیسیں تو وصول کر رہے ہیں ابھی تک، پھر کیسے بند ہو رہے ہیں؟ سر یہ پرائیویٹ سیکٹرز والے اتنی فیسیں نہیں وصول کر رہے، رانا صاحب جتنا آپ کہہ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ موسٹ آف دی جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں 3 کیٹیگریز ہیں، اپر مڈل اور لوور۔ وہ لوگ جو کہ لوور کلاس سے بلونگ ہیں انہوں نے اپنے بچے موسٹلی جو ہیں وہ اسکول سے اسکپ کروا لیے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ زیرو کے برابر ہے، ان کی اپنی انکم نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یار یہ ایک ایکسٹرا خرچہ جو ہے ہمیں بیئر کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا بہترین جو سولوشن ہے بچوں کو اسکول سے ہٹوا کے ہم اپنے کاموں پہ لگوا لیں تاکہ ہماری انکم پروڈیوس ہو، ٹھیک ہے۔ سر اس کے اندر جس طرح بھی آپ سن رہے ہیں ندیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بجٹ کی صورتحال نہیں ہے، ہمارا جو مکمل بجٹ ہے 2 سے 2.5% تعلیمی بجٹ رکھا جاتا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اختیارات آرمی کو دے دیے جائیں یا آپ کو دے دیے جائیں اور اس سیکٹر کے اوپر ریٹائرڈ جو آرمی مین ہیں ان کو بٹھایا جائے، اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پاکستان کا تعلیمی بجٹ آپ کتنے فیصد تک بڑھانا پسند کریں گے؟ ہاں صاحب 2% تو بہت ہی کم ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں دنیا میں جو بھی ترقی ہوئی ہے، جن ملکوں نے ترقی کیا ان کا ایجوکیشن ہی ریزن ہے، وجہ ایجوکیشن ہی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو امپورٹنس دی ہے، اپنا ایجوکیشن کا بجٹ بڑھایا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں جتنا ہو سکے میکسیمم سے میکسیمم کرنا چاہیے، جتنا بھی کریں کم ہے، جتنا بھی کرے کام ہے، تو کوئی اندازہ اس کا وہی نا، نہیں آ وداؤٹ سکتا گوئنگ انٹو دس۔ دیکھیں یہ تو آپ کا اوور آل بجٹ کی پرائورٹیز میں آ جاتا ہے، بٹ ادروائز میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے جتنا ہو جائے وہ کم ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اب جتنا ایجوکیشن میں کا بجٹ بڑھائیں گے اتنا ہی آپ کی قوم ترقی کرے گی، آپ کے لوگ پڑھیں گے، ایکسیلنس اچیو کریں گے، ہر فیلڈ میں اچھے ہوں گے، ملک ہر فیلڈ میں اچھا ہو جائے گا۔ آرمی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آپ نے ظاہر بات مختلف ادارے بھی اس میں دیکھے ہوں گے، چلائے بھی ہوں گے، تو اس میں ٹیچرز کو کیا کیا مراحت دی جاتی ہیں؟ سر آرمی کے جتنے بھی سسٹمز ہیں اسکول کے، ان میں ایک ایف جی کا سسٹم ہے، وہ تو گورنمنٹ امپلائیز کے طور پہ ٹریٹ ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، وہاں پہ ان کو وہی مراحت ملتی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں۔ دوسرا سسٹم ہے اے پی ایس کا، آرمی پبلک اسکولز اینڈ کالجز کا، اس میں وہ ہے بیسیکلی سیلف سسٹیننگ یونٹس ہیں، وہ تمام کے تمام اسکولز جو ہیں وہ ان کی بھی اچھی فیسز، اچھی سیلریز ہیں۔ اور جو سیوین کے بچے ہوتے ہیں اگر یہ آرمی اسکول میں جانا چاہتے ہیں، جوائن کرنا چاہتے ہیں کالجز یونیورسٹیز کو، تو ان کے لیے کیا کوئی ریسٹرکشنز ہیں یا ان کے معاملات کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں، بیسیکلی تو جو آرمی پبلک اسکول ہیں وہ تو بیسیکلی بنائے گئے ہیں آرمی کے لوگوں کے لیے، بیکاز آرمی کے کنٹونمنٹس آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہیں۔ بڑے شہر میں تو اچھے اسکول ہوتے ہیں لیکن فیسز زیادہ ہوتی ہیں، ڈسٹینسز زیادہ ہوتے ہیں، یہ چیلنجز ہوتے ہیں۔ تو کنٹونمنٹ کے اندر ہی مقصد یہ تھا کہ آرمی کا اپنا اسکول سسٹم ہو جس میں ان کے آرمی کے لوگوں کے بچے پڑھیں، ڈسٹینسز بھی دور نہ ہوں، کینٹ سے باہر نہ ہو، اور جہاں فار فلنگ جو چھوٹے کنٹونمنٹ ہیں جہاں اچھے اسکول نہیں ہیں وہاں بھی اچھے اسکول ہوں، اور ان کے آرمی کے جو لوگ ہیں ان کے بچوں کو ایجوکیشن کے سفر نہ کریں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن آرمی کے اندر بہت بڑا یہ جو ہے نا موومنٹ کا بڑا ہے کہ جی آپ ہر طرح کے علاقے میں لوگ جاتے ہیں، یونٹس جاتی ہیں، آرمی کے جو لوگ ہیں ان کی پوسٹنگز ہوتی ہیں ہر جگہ، ہر علاقے میں، اور وہ کوئی سول کی طرح نہیں ہے کہ نہیں جائیں گے۔ اور تو وہاں پہ پھر جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ اگر وہ رہ رہے ہیں فیملیز کے ساتھ، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو فیملیز اکاموڈیشن دی جائے، وہ کمفرٹیبل رہیں وہاں، اور تو وہاں پہ مراحت دی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے بریگیڈ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ مراحت اگر دی جاتی ہیں تو وہ بڑے مطمئن ہیں اور اپنی ڈیوٹی کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور ان کی فیملیز کو پرابلم نہیں ہوتی۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ ٹیچرز کو کیا مراحت دیتے ہیں اس بات؟ سر رانا صاحب ایکچولی ادھر جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں اس میں 2 یا 3 کیٹیگریز ہیں، اس میں اپر لیول پہ آ جاتا ہے، جیسے اچھے اچھے اسکولز ہیں جہاں پر ٹیچرس کی پے بھی ہینڈسم ہے، جہاں پر وہ اسٹوڈنٹ سے جو ہینڈسم اماؤنٹ آف فیس ہے وہ ریسیو کرتے ہیں، تو اس میں وہ ٹیچرس کو ریلیکس بھی کرتے ہیں، ان کو ریلیف بھی دیتے ہیں۔
جیسے میں DPS کی مثال ایگزامپل دیتا ہوں, یا پنجاب کالج کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم رکھا ہے کہ وہ ٹیچرس کو ہائر کرتے ہیں, ہائر کرنے کے علاوہ انہیں انسینٹیو بھی دیتے ہیں, بونس بھی دیتے ہیں, اور جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو پینشن بھی ملتی ہے, گریجویٹ بھی ملتی ہے. تو وہ کافی آپ سی کیٹیگری کے اسکولوں کی بات کر رہے ہیں, وہاں بھی چیز ممکن کیوں نہیں, اس میں حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کی مدد کرے تاکہ وہ بھی ان اساتذہ کو ایز اے استاد کے طور پر لیں؟ اس میں سر یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے بجٹ میں فنڈ ایلوکیٹ کریں, جو کہ سی کیٹیگری کے اسکول ہے, جیسے ہمارے ایریاز ہیں یہ ہم سے لوور کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر جو مین جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رینٹ کی ہوتی ہے, اور جو فیس ہوتی ہے, فیس جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ انتہائی لو ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی, اور جو آنر آف اسکول ہوتا ہے وہ اتنے کمپنسیٹ نہیں کر سکتا ٹیچرس کو جتنا کہ کرنا چاہیے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایسی سی کیٹیگری کے اسکولس کو اسپیشلی فنڈنگ کریں تاکہ وہ اس کا جو آلٹرنیٹ ریوارڈ ہے وہ ٹیچرس کو جائے. تعلیمی انقلاب کیسے ممکن ہے ہمارے ملک کے اندر؟ سب تعلیم سر انقلاب جب آتا ہے, آپ بھی جب آتی ہے تو ملک کے اندر انقلاب آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ایجوکیشن سیکٹر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, تمام سیکٹر صحیح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس دور میں جبکہ سویلین حکومت کے کام کر رہی تو آرمی یا تعلیمی انقلاب جو کیسے یعنی کہ لایا جا سکتا ہے؟ تعلیمی انقلاب کے لیے میں نے جیسے بتایا نا ران صاحب کہ یہ تو ہم سب کو, اس میں سب کا رول ہے, پوری نیشن کا رول ہے, لیکن سب سے بڑا رول ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی, آپ دیکھیں نا دنیا میں جتنے بھی ایڈوانسڈ ملک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے, وہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, وہاں ایجوکیشن فری ہے, وہاں ایجوکیشن کو امپورٹنس دی جاتی ہے, سب سے زیادہ بجٹ ایجوکیشن کو دیا جاتا ہے, اس کے بعد ہیلتھ ہے. تو یہ ہمیں بھی یہی پاکستان میں بھی اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے, ہمارے جتنے بھی ماڈل ہیں. اور آپ دیکھیں نا اگر آپ دینی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ علم حاصل کریں, ٹھیک ہے, وہاں کی گود سے لے کے قبر تک, یعنی کہ ایجوکیشن کے اوپر اتنی امپورٹنس ہے ہمارے دین نے دی ہے. تو یہ ہمارا, اور پھر کہا گیا کہ دین حاصل کریں چاہے آپ کو چین جانا پڑے, جتنا بھی دور مطلب جانا پڑے. تو وہ ہمیں بھی ملک میں بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو ریئلائز کرنا چاہیے, اور ایسی جو ہے نا بجٹ کو نا لوکیٹ کرے جس سے زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن سہولت ملیں لوگوں کو, فیسیں کم کریں جو ہے نا, بلکہ فری کریں جس طرح. اور پھر یہ جو ایجوکیشن اپنے جو گورنمنٹ کا ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو اسٹرینتھن کریں. ایجوکیشن کی سکولز ہیں گورنمنٹ کے, ان میں فیسز نہیں ہیں لیکن اس کے اوپر اتنی امپورٹنس نہیں ہے, اس کے اتنا فوکس نہیں ہے. اگر اس کو فوکس کیا جائے, ابھی جس طرح پریزنٹ گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا, یہ سنگل کیریکولم جو بنا رہے ہیں تو وہ بڑا اچھا ہے, وہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے کہ تمام یہ جو ہمارے طبقات ہیں یہ ختم ہو. اگر وہی سلیبس گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی پڑھایا جائے گا اور باہر کے پرائیویٹ بھی سیکٹر میں پڑھایا جائے گا. آرمی بھی وہی SNC کی پابند ہوگی؟ جی پابند. آرمی تو جتنی بھی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں سب سے پہلے اور 100% اس پہ عمل آرمی کرتی ہے. سب سے پہلا ریلیجیسلی ڈسپلن از اکول ٹو آرمی, آرمی از اکول ٹو ڈسپلن, اور جو بھی یعنی کہ اچھا نظیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنا اگر 7 جون سے بھی گورنمنٹ ڈیلے کر دیتی ہے اسکول کو کھولنے میں, پھر آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس میں پاسبلٹی تو ہے کیونکہ کورونا کا جو ریشو ہے پنجاب میں کافی زیادہ کم ہو گیا ہے, کراچی میں زیادہ ہے, تو پنجاب میں امید ہے اسکولس کھل جائیں گے. ان ادر ورڈز اگر اسکولز نہیں کھلتے تو پھر ہم جو یونٹس والے مل کے کوئی ایسی باہمی مشاورت سے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں گے کہ حکومت کو کمپیل کریں گے کہ اسکولس کو اوپن کریں. کیونکہ بات یہ ہے رانا صاحب, کوئی بھی قوم جو بیس کرتی ہے, بھی جیسے برگیڈیئر صاحب نے بتایا ہے, فرمایا ہے, بیس کرتی ہے ایجوکیشن پہ. اگر ہم اپنے بچوں کو پراپر فیڈنگ نہیں دیں گے ایجوکیشن کی, تو اس وقت بچے گھروں میں رہ کے فیڈ اپ ہو چکے ہیں, رسٹک ہو چکے ہیں. تو اس کا پراپر سولوشن یہ ہے کہ اسکول کھلنے چاہیے. اگر اسکول نہیں کھلیں گے, ہم کو پراپر لائحہ عمل تیار کریں گے, حکومت کو انفورس کریں. آپ گرمی کی شدت دیکھ رہے ہیں تقریباً 45 ڈگری 41 ڈگری, اور نیکسٹ فرائیڈے کا میں ویدر دیکھ رہا تھا اس کی تو 45 ڈگری ہے. ٹھیک ہے, اس صورتحال میں بچوں کا گھروں سے نکلنا اور آنا, تو اس حوالے سے آپ نے اسکولوں کے اندر کیا اہتمام کو دیکھا اپنے سروے؟ رانا صاحب اس میں یہ ہے کہ جیسے فجر کی ٹائمنگ اس وقت 4:30 AM پہ ہے, اس میں حکومت یہ کر سکتی ہے کہ بچوں کو جیسے وہ آلٹرنیٹ ڈیز میں بلوا رہی ہے, ایسے ہی کرے سسٹم. 5 AM یا 5:30 AM کی ٹائمنگ رکھ لے, اسکولس کو 3 گھنٹے کے لیے باؤنڈ کر لیں, وہ بچوں کو پڑھائیں, ایجوکیٹ کرے, نو اسمبلی نو ریسیس, پڑھانے کے بعد بچوں کو گھروں میں واپس بھجوا دے. یہ اس کا ایک بیٹر سولوشن ہے. اگر آپ کہیں گے کہ اگر آپ اسکول 7 AM پر لگائیں گے اور 12 PM پہ اسے فارغ کریں گے, وہ تو گرمی کی شدت واقعی بہت زیادہ ہے, اور ہمارے یہاں پر پراپر ایسے سورسز نہیں ہیں, اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹرز میں جہاں پر بچے گراؤنڈز میں بیٹھ کے ابھی بھی پڑھتے ہیں. ایسے اضلاع ہیں پورے پنجاب میں جہاں پر
چھتیں نہیں ہیں اور بچے گراؤنڈز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ 5:30 یا 5 بجے کلاسز لگائی جائیں اور بچوں کو 9-10 بجے اسپیئر کر کے گھروں میں واپس۔ سر میرا اس میں آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کا جس طرح ندیم صاحب بتا رہے کہ بہت سارے اسکول بند ہو چکے ہیں، اساتذہ بے روزگار ہو چکے ہیں، بچے گھروں پہ گئے اور جو غریب والدین تھے انہوں نے اٹھا کر اپنے بچوں کو دوبارہ سے کاموں پر ڈال دیا ہے، ان کی واپسی کیسے ممکن ہو؟ جی وہ اس کے لیے سب سے پہلے تو اسکول اوپن ہو تاکہ لوگوں کو، پیرنٹس کو پتہ چلے کہ اسکول اوپن ہو گئے ہیں اور یہ ریگولرلی چلیں گے۔ اس کے بعد پھر جس طرح ہے، لاسٹ گورنمنٹ کا بھی یہ تھا پروگرام تھا کہ جی کوئی بچوں کو ینگ ایج لمٹ ہے کہ اس ایج لمٹ سے کم کے بچے کسی جاب پہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، تو چائلڈ لیبر کو جو لا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ آپ مطالبہ کریں گے کہ اپنا وہ ڈپارٹمنٹ حرکت میں آئے جی جو بالکل، چائلڈ لیبر کو جن کے اپنی واپسی کا؟ جی ہاں بالکل، وہ اس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا گورنمنٹ کی۔ دیکھیں گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ ریٹ وہ گورنمنٹ کی ہی اسٹیبلش کر سکتی ہے، اور جب آپ کسی بھی چیز کو کرنا چاہیں گورنمنٹ وہ کر لیتی ہے، صرف ہے حکمرانوں کی۔ دیکھتے ہیں کہ جو بچے چائلڈ لیبر پر جا چکے ہیں کیا ان کی واپسی ممکن ہوگی؟ جی رانا صاحب، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا ان کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کہ ان کے پیرنٹس کو ریلیکس کیا جائے، موٹیویٹ کیا جائے، کنونس کیا جائے، سیمینارز کیے جائیں، ان کے ساتھ میٹنگز کی جائیں محلہ لیول پہ، پھر اس کے بعد ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، تاکہ بچے کم بیک ہو سکے، کیونکہ کسی قوم کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ایجوکیشن سے ہوتی ہے۔ اگر سر یہ موجودہ نسل جو کرنٹ جنریشن ہے یہ اگر ہماری ایجوکیشن میں آگے نہیں آئے گی تو ہم دنیا کی ترقی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ سلیبس کو شارٹ کر دیا گیا ہے اور بچوں کے امتحانات سفر ہے اور امتحانات کی تاریخ بار بار تبدیل ہونے سے طلبہ بھی کنفیوز ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہوگا۔ کچھ طلبہ تیاری چھوڑ دی کہ امتحانات میں انہیں پروموٹ کر دیا جائے گا، امتحانات ہوں گے، تو اس طرح کی صورتحال میں ہم میٹنگز چل رہی ہے اس کا گورنمنٹ لیول پہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، تو آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ رانا صاحب اصل میں یہ ہماری مس مینجمنٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیسیجن لے لیا، ڈیسائیڈ کر لیا کہ 7 جون کو ہمارے انسٹیٹیوشنز اوپن ہو جائیں گے، اور میں عید الفطر سے پہلے سن رہا ہوں کہ جی پہلے وہ 10th کے پیپر ہوں گے، پھر سیکنڈ ایئر کے ہوں گے، اس کے بعد 9th، اور وہ تو سر اس کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ ڈن ہے، اسے ہم ڈیویٹ نہیں کر سکتے۔ اب بار بار اس کو چینج کرنا کہ جی ابھی ہم نے فائنل اناؤنسمنٹ نہیں کی، تو بچے بھی ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے ہیں، اور کافی سارے بچے ایسے ہیں جو کہ 3 4 5 ماہ سے پڑھ ہی نہیں رہے کہ لاسٹ ایئر کی طرح اس سال بھی پیپر نہیں ہونے۔ پروموٹ کر دیا جائے تو اس میں حرج کیا؟ سر اس میں حرج یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم ڈیفیم ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ جی ان کے بچے تو پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارا جو امیج ہے ود رسپیکٹ ٹو ایجوکیشن بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ سر آپ دیکھیں جو بنگلہ دیش ہم سے زیادہ ہوا یا سری لنکا، اس میں سری لنکا میں 100% جو ہے ایجوکیشن ریٹ ہے، ان کے بچے ایسے انگلش اسپیک کرتے ہیں جیسے وہ برٹش ہیں، انگریز ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن سیکٹر میں بہت کم پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے۔ تو سر اس کا بجٹ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، ایک ہیلتھ کا، سب سے پہلے آرمی کا، پلس ہیلتھ کا، پلس ایجوکیشن کا، تاکہ ہمارے بچے آگے جا سکیں، ان کو جو لیٹسٹ ایجوکیشن وہ مل سکے اور یہ دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکیں۔ جی بہت شکریہ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سوالات کے جوابات سنے، اس کے اندر آرمی جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر ان سے کوئی ہیلپ لینا چاہتا ہے اس شعبے کے اندر تو وہ ہیلپ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح ہر موقع پر آرمی اپنی سروسز مہیا کرتی ہے، وہ سیلاب کا موقع ہو، وہ جنگ کا موقع ہو، ملک کی حفاظت کا معاملہ ہو، وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے نرین صاحب کی گفتگو سنی کہ اس کے بہت سارے جو اسکول ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، مالکان اور جو اساتذہ ہیں وہاں پر بے روزگار ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے گورنمنٹ 7 جون سے فیصلہ لے رہی ہے کہ SNC کے ساتھ اپنے اداروں کو کھول دیا جائے۔ اگر وہ ادارے کھلتے ہیں تو گرمی کی شدت کا بھی سامنا ہے، اس حوالے سے بھی ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اوقات کار کے اندر کچھ تبدیلی لائی جائے تاکہ اسکول آنے والے طلبہ جو ہے وہ موسم کی شدت سے محفوظ رہے۔ دیکھتے رہیے S9 TV اسٹوڈیو اور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ اگلے پروگرام کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہو گئے، اپنے میزبان محمد آفتاب عالم کو اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔